6 जिन, एक दायरा जो खींचा जाएगा सरसों के तेल से। एक चैलेंज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, और एक शख्स कैमरे पे आता है, छिपकली खाते हुए लोग उसको देख सकते हैं। ये है लटकन शाह। क्लेम ये करता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अगर इसके खींचे हुए दायरे में दाखिल हो जाएं तो वो जिन जो लटकन शाह के कंट्रोल में है इंजीनियर साहब को बाहर नहीं निकलने देंगे। ये जो क्लिप है वायरल हो जाता है। मजहबी स्कॉलर्स उलेमा रिस्पॉन्ड करते हैं, यूट्यूब रिएक्ट करती है, इंटरव्यूअर्स पहुंच जाते हैं, पॉडकास्टर अपने कैमरे लेके लटकन शाह के पास पहुंच जाते हैं, एजुकेटेड अंग्रेज़ी बोलने वाले पाकिस्तानी हंसते हैं इस बात पे। मगर उन तमाम लोगों में से जो इस मुल्क में मौजूद हैं जिन्होंने लटकन शाह का ये तमाशा देखा अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसमें कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको स्क्रीन के ऊपर तमाशा नहीं नज़र आ रहा। उनको एक ऐसा शख्स नज़र आ रहा है जो शायद जिन को कंट्रोल करता है। उनको एक ऐसा शख्स नज़र आ रहा है जो काले जादू का इलाज कर सकता है। उनको एक ऐसा शख्स नज़र आ रहा है जो उनके मसाइल का हल कर सकता है। लटकन शाह ने प्लान किया या नहीं किया, उसका जो रिज़ल्ट आया वो बिल्कुल सेम था। जो मौकरी उसके नाम पे चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो उसको डायरेक्टली उन लोगों के पास लेके जा रही है जो उसके अंदर बिलीव करते हैं या कर सकते हैं। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। जो चैलेंज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को दिया गया उसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं था जिसको सेटल करना था, कोई किताब नहीं थी जिसके ऊपर डिस्कशन होनी थी, कोई एविडेंस ऐसी नहीं थी जिसको एग्जामिनेशन की ज़रूरत थी। सिर्फ एक तमाशा, एक स्पेक्टिकल, एक मशहूर अपोनेंट, एक इम्पॉसिबल टेस्ट और 6 गायब जिन। वादा यह था इस तमाशे के अंदर कि एक ऐसा काम होगा जिसको सब देख सकेंगे, और यही काफ़ी था। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो रीजनेबल क्लेम्स को रिवॉर्ड नहीं करता। सोशल मीडिया रिवॉर्ड उस क्लेम को करता है जो लोग इग्नोर नहीं कर सकते। एक सेंसिबल स्टेटमेंट जो होती है कोई भी दे, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। मगर एक शख्स अगर किसी दायरे के अंदर किसी मजहबी स्कॉलर को ट्रैप करने की बात करे तो 10 सेकंड के अंदर ऐसा क्लिप वायरल हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो इस लटकन शाह फिनोमेना से वाकिफ़ हैं हंसते हैं, वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, या सिंपली इसलिए देख रहे होते हैं कि वो इतना वायरल हो चुका है कि वो अब सबकी फीड के अंदर नज़र आता है। मगर ये जो बड़ी ऑडियंस उसको देख रही है, उसको कंज्यूम कर रही है, उस ऑडियंस के अंदर एक डरी हुई, बीमार, वो लोग जो घरेलू झगड़ों से परेशान हैं, काले जादू, जिन, कर्जा और फेलियर से परेशान हैं, वो भी लोग मौजूद हैं। और ये वो असल ऑडियंस है जिसको लटकन शाह टारगेट कर रहा है। नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट जो आप देखते हैं, वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइजमेंट या कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट, वो ट्रस्ट एतमाद के ऊपर बना हुआ होता है। जो जाली पीर का एडवर्टाइजमेंट होता है ये शौक के ऊपर बना हुआ होता है। जितना ही अजीब व गरीब क्लेम होगा, जितना ही अजीब व गरीब करिश्मा दिखाने की बात की जाएगी, उतने ज़्यादा लोग इस किस्म के एडवर्टाइजमेंट को आगे चलाएंगे। लटकन को कोई ज़रूरत नहीं थी प्रूव करने की कि 6 दिन वाकई उसके कब्ज़े में है या नहीं है। ये जो चैलेंज है मिर्ज़ा साहब को जो दिया गया है, इसको भी होने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क ने रिपीट किया इस क्लेम को, और जो तमाशा था उसने ऑलरेडी अपना काम कर दिया। लटकन शाह इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो एक यूनिक आदमी है। इस तरह के नमूने पाकिस्तान में हैं भी और पीछे भी हुए हैं और आते भी रहेंगे। लटकन शाह इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर एक पुरानी मार्केट है, उसने सिर्फ ये प्रूव कर दिया कि ये जो मार्केट है वो प्रोडक्ट के ऊपर बनी हुई है, मज़हब के ऊपर नहीं बनी हुई। और इस मार्केट का शिकार लोग पहले भी हो रहे थे, आइंदा भी होते रहेंगे। टिकटॉक से पहले, फेसबुक से पहले, यूट्यूब से पहले एक एडवर्टाइजमेंट नज़र आता था पाकिस्तान में दीवारों के ऊपर। एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ होता था, एक मिस्टीरियस टाइटल होता था, एक वादे के साथ कि महबूब आपके कदमों में, दुश्मन बर्बाद, शादी के मसले हल हो जाएंगे, आप अपने शौहर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सास को सीधा कर सकते हैं, बेटा पैदा होगा भैया आपके यहाँ, आपका अगर कोर्ट के अंदर अदालत में केस चल रहा है लाजमी जीत जाएंगे, कारोबार में नुकसान हो गया मसला ही कोई नहीं, कारोबार रिवाइव हो जाएगा, लॉटरी के नंबर हासिल कीजिए। और इन तमाम क्लेम्स के नीचे दीवारों के ऊपर एक नाम होता था जिसको सब जानते थे, वो था आलिम बंगाली बाबा। ये जो बंगाली बाबा था ये कोई एक शख्स नहीं था, ये एक ब्रांड था, एक ऐसा कॉस्ट्यूम जो हर वो शख्स पहन लेता था जो सुपर नेचुरल सोल्यूशंस बेच रहा होता था। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये किसी पीर के बारे में नहीं है, स्पिरिचुअल गाइडेंस के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जो इम्पॉसिबल गारंटीज़ बेचते हैं, और उन लोगों के बारे में है जो इस किस्म की फजूल गारंटीज़ ख़रीदते हैं। ये जो बिज़नेस है करिश्मा बेचने का, ये एक मूव से स्टार्ट होता है। एक असल प्रॉब्लम उठाओ और उसको एक इनविजिबल कॉज दे दो। शादी आपकी नहीं चल रही,
شادی اصل میں اس وجہ سے نہیں چل رہی کہ دو لوگ آپس میں جھگڑیں، خوش نہیں ہیں ایک ساتھ، مگر لازمی کسی رشتہ دار نے آپ کے اوپر کالا جادو کیا ہوا ہے۔ بزنس آپ کا نہیں چل رہا، قرضہ آپ نے زیادہ لیا ہوا ہے، کمپٹیشن ہے، فیصلے آپ غلط کرتے ہیں، مگر کسی دشمن نے آپ کے اوپر بری نظر ڈالی ہوئی ہے۔ آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے، بیمار ہے، اس کو میڈیکل ڈائگنوسس کی ضرورت نہیں ہے، بچے کے اوپر کسی جن نے قبضہ کر لیا، یعنی غائب کاز جو ہے، انویزیبل کاز پرفیکٹ ہے، کسٹمر اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتا، فیلئر اس کو ڈس اپروو نہیں کر سکتا، اور جو شخص کلیم کرتا ہے کہ میں یہ انویزیبل کاز دیکھ سکتا ہوں، وہی شخص اس کا حل کر سکتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو جلالی پیر کہتا تھا، کچھ عرصہ پہلے یہ شخص بھی وائرل تھا، وہ قرآن شریف اور کینچیوں کے ساتھ سپوزڈلی کالا جادو ڈیٹیکٹ کرنے کا ماہر بتاتا تھا اپنے آپ کو۔ کینچی چلتی تھی اور جو کسٹمر ہے اس کا، جو اس کے پاس آیا ہوا شخص ہے، وہ پینک ہو جاتا تھا۔ ڈائگنوسک یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہوا ہے۔ وہ جو شخص جلالی پیر ہے جس نے یہ جو کالا جادو ڈیٹیکٹ کیا ہے، وہی بیچ رہا ہوتا تھا اس کا حل۔ یہ جو کلیم ہے اس کا، یہ کلپ کے اندر ویژول بھی تھا، اور یہ جو کلپ ہے اس کا یہ وائرل بھی تھا۔ ایک اور صاحب آج کل بڑے ہی مشہور ہیں، حق خطیب، شف سرکار۔ یہ فیمس اس وجہ سے ہیں کہ ان کی ویڈیوز کے اندر لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے وجد کے عالم میں۔ یہ مائکرو فون کے اوپر جا کے پھونک مارتے ہیں، لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ زنجیریں، سوئیاں اور موتی یہ نکلتے ہوئے وہ دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر۔ یہ جو معجزہ ہے یہ اب ڈیروں کے اندر، مجمعوں کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا، اب اس کو فلم کیا جاتا ہے، ری پلے کیا جاتا ہے، اس کا کلپ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے سب سے خطرناک وعدہ۔ آپ کے مسئلے کا حل ہوگا، آپ کو ہیل کیا جائے گا، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں، آپ کو شوگر کا مرض ہے، اگر آپ کو کینسر ہے، اگر آپ اندھے ہیں، اگر آپ سن نہیں سکتے، آپ کے اندر کوئی ڈسبلٹی ہے، اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ جب مولا علی کردستانی آئے تھے پاکستان تو لوگوں نے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے رش لگا دیا تھا، پولیٹیشینز اور ریلیجس پرسنالٹیز ان سے ملنے کے لیے وقت لے رہی تھیں۔ ایک شخص اگر یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کے پاس جن ہے، بات ایبسرڈ سی ہے، مگر چلیں کلیم کر رہا ہے کوئی بات نہیں، مگر اگر ایک شخص کلیم یہ کر رہا ہے کہ وہ آپ کے کینسر کا علاج کر سکتا ہے، تو جو شخص اس کی بات پہ اعتماد کر رہا ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ ڈیلے کر رہا ہے اس وقت تک جب وہ لا علاج ہو جائے۔ یہ جو مارکیٹ پلیس ہم نے بنائی ہوئی ہے اس قسم کے عقیدوں کے اوپر، یہ گھر کے اندر بھی ہے۔ خواتین کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی شوہر بھاگ جائے گا، شوہر ہم سے محبت نہیں کرتا، فیملی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے ہماری خواتین سے بیٹا پیدا ہونا چاہیے، آپ کی شادی کولیپس کر رہی ہے، اور ساس جو ہے وہ ہر وقت آپ کے سر پہ چڑھی ہوئی ہے۔ پیر وہ چیز آفر کرتا ہے جو عدالت نہیں دیتی، جو کاؤنسلنگ بھی نہیں دیتی، جو فیملی نیگوسیشنز بھی گارنٹی نہیں کرتی۔ انسٹنٹ اوبیڈینس، 1 منٹ کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا، 1 دن کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تعویذ پہن لیں، ایک ریچول کر لیں، ایک دفعہ پیمنٹ کر دیں۔ ایک اور صاحب مشہور زمانہ ڈبہ پیر صاحب، ان کے پاس خواتین آیا کرتی تھی جن کے میرٹل پرابلمز ہوتے تھے، جن کے گھروں کے اندر کانفلکٹ تھا۔ پولیس بعد میں الج یہ کرتی ہے کہ ان خواتین کو اسالٹ کیا گیا، اور وجہ یہ بنائی گئی کہ ان کو اسالٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر سے جنوں کو باہر نکالنا ہے۔ اس اسالٹ کو فلم کیا گیا، اس اسالٹ کو لے کے ان خواتین کو بلیک میل کیا گیا۔ یہ جو وعدہ ہے نا کنٹرول کا، یہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوا ان لوگوں کے خلاف جو لوگ صرف مدد لینے آئے تھے۔ اب یہ جو بزنس ہے یہ اب آن لائن ہو گیا ہے۔ فیس بک کے ذریعے ان خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جن کے شوہر دور ہو گئے ان سے۔ یوٹیوب وعدے ہمیں بتاتا ہے محبت کے، اوبیڈینس کے۔ واٹس ایپ میں یہ جو پرائیویٹ ہماری مزری ہے، ہماری جو تکلیف ہے، اس کے اندر ہمیں یہ جو سیلز کنورزیشنز دکھائی جاتی ہیں، سب کے فونوں میں آتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس رستے پہ چل پڑیں، آپ سمجھیں کہ پیر نے ہماری بیماری کا حل کرنا ہے، محبت کا حل کرنا ہے، محبوب کو قدموں میں لے کے آنا ہے، ہمارے دشمن کو ٹھکانے لگانا ہے، تو پھر ایک چیز صرف رہ جاتی ہے جس کے پیچھے وہ پیر شروع سے ہوتا ہے، اور وہ ہے پیسہ۔ پیسہ کس طرح گیم میں آتا ہے؟ وہاڑی کے اندر ایک جعلی پیر تھا، اس نے ایک بندے کو کنونس کر لیا کہ آپ مجھے پیسے دے دو، پیسے آپ کے ڈبل ہو جائیں گے، ٹرپل ہو جائیں گے۔ بندے نے لاکھوں روپے پیر کے حوالے کر دیے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کو پیر نے زہر دے کے مار دیا۔ پورے کیٹلاگ پہ غور کریں، ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں، بار بار اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ باز نہیں آتے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جب بھی کسی پریشر میں آتے ہیں، کسی تکلیف میں آتے ہیں، تو سب سے پہلے یہی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں۔ آپ کا چھپا ہوا دشمن سامنے آ جائے گا،
جن غائب ہو جائے گا, بیماری ٹھیک ہو جائے گی, محبت جس سے آپ کو ہے وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا, ہسبینڈ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا, بیٹا پیدا ہوگا, رائیول جو ہے آپ کا وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا, کورٹ میں آپ کیس جیت جائیں گے, بزنس آپ کا بچ جائے گا, پیسے آپ کے ڈبل ہو جائیں گے. جو پروڈکٹ ہے اس ساری گیم کے اندر وہ ایبسولوٹ کنٹرول ہے آپ کی لائف کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر ایبسولوٹ کنٹرول جو چیزیں آپ کے لیے انکنٹرولبل ہیں. سوشل میڈیا جو ہے وہ پرومس کو کمپٹیشن کے اندر تبدیل کر دیتی ہے. ایک ریلیجیس اسکالر جس نے محنت کی ہے اپنی زندگی میں, جو ایکچولی علم رکھتا ہے, وہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتا ٹک ٹاک کو اور یوٹیوب کو, کیونکہ وہ آپ سے خاموشی سے بات کر رہا ہے, کوئی پڑھی لکھی بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ. ایک شخص اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ خدا کی عبادت کریں, اللہ کے کلام کو پڑھیں, کوئی اسپیکٹیکل نہیں ہے اس کا, کوئی نہیں دیکھتا اس کو, مگر ہر کلیم اس قسم کے جعلی پیر کا آگے سے آگے جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے میرے پاس ایک جن کنٹرول میں ہے, اب اس سے اوپر جانا ہے. اگلا آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 5 ہیں, اس سے اگلا آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 6 ہیں. ایک کہتا ہے میں کالے جادو کا علاج کر سکتا ہوں, ایک کہتا ہے کہ جس نے کالا جادو کیا ہے میں اس کے اوپر کالا جادو کر دوں گا. اگلا کسی ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کے منہ کے اندر سے زنجیریں چینیں نکال رہا ہے. ایک یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو ساری زندگی ویل چیئر پہ تھا, وہ اس کی ویڈیو کے اندر کھڑا ہو گیا. یہ جو آرمز ریس ہے, ہتھیاروں کی جنگ, یہ ایکچولی ایبسرڈٹی کی جنگ ہے. جتنا زیادہ بزار کرشمہ ہوگا نا اتنی زیادہ اس کو اٹینشن ملے گی. پھر اس کی اپوزیشن آ جاتی ہے. ایک جرنلسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ایکسپوز کروں گا. ایک جادوگر جو میجیشین جن کو کہتے ہیں, وہ ریکریٹ کر دیتا ہے وہ ٹرک. ایک اسکالر, مذہبی اسکالر کنڈیم کرتا ہے. بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک اور پیر صاحب آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ یہ کہتے ہیں یہ پیر جعلی ہے. کچھ ویسے ان میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سنسیئرلی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اس قسم کی شعبدہ بازی سے, مگر ہمیشہ جعلی پیر جو وائرل ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے. جو میتھڈ ہے جو کافی عرصے سے چل رہا ہے اس کے اوپر کبھی بھی اٹیک نہیں کیا جاتا. آڈینس کو آپ کہتے ہیں کہ لٹکن شاہ جعلی پیر ہے, مگر آڈینس کو کبھی یہ نہیں بتاتے کہ یہ لٹکن شاہ اور یہ جو باقی لوگ ہیں ان سے بچنا کیسے ہے. یہ لوگ پروڈیوس کیوں ہوتے رہتے ہیں, یہ لوگ وائرل کیوں ہوتے رہتے ہیں. کچھ عرصے بعد یہ لٹکن شاہ فنومینا ختم ہو جائے گا, ایک اور بندہ آ جائے گا. اسی طرح جس طرح وہ جو بنگالی بابا فنومینا تھا, وہ ہمیشہ اگلے شخص کا انتظار کرتا تھا کہ وہ اس کا ایڈ پڑھے اور اس کے چنگل میں پھنسے. اب تو ڈیجیٹل پیروں کا زمانہ ہے بھائی. یہ جو میریکل ہے, معجزے, کرشمے, یہ ڈائریکٹلی ہمارے فون کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں. بہت آسان بات ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ جی جہالت ہے. بڑا اچھا لفظ ہے جی, جہالت کہہ دو, ہر چیز کو ہنسو اور پھر آگے چل جاؤ. اصل سوال اس سے زیادہ مشکل ہے, اس ملک میں اتنے سارے لوگ کیوں ہیں؟ ہر ڈیموگرافک کے اندر, اربن ہو جائے, رورل ہو جائے, گاؤں میں رہتا ہو, شہر میں رہتا ہو, پڑھا لکھا ہو, نہیں پڑھا لکھا ہو, یہ ایسے لوگوں کو پیسے بھی دے دیتے ہیں, اپنی ڈگنیٹی بھی دے دیتے ہیں, اپنی زندگی کا کنٹرول بھی دے دیتے ہیں. ہم سب ایسے کسی نہ کسی شخص کو جانتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاؤ آپ, وہ کہتا ہے جی گولی کھا لیں, 12 گھنٹے بعد اثر ہوگا آپ کے اوپر. پھر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا تعویذ ہے, یہ ضرور کام کرے گا. یعنی جو دنیا کی ریئلٹی ہے وہ انسرٹنٹی کے اندر بات کرتی ہے, مگر جو پیر ہے وہ ہمیشہ سرٹنٹی کے اوپر بات کرتا ہے. سرٹنٹی ویسے ایک عجیب و غریب چیز ہے, اتنی ارریزسٹیبل ہوتی ہے. اگر آپ ڈرے ہوئے ہوں, آپ کو کوئی حل بتا دے کہ یار یہ کام کر لو, اتنے پیسے دے دو, ہفتے میں, مہینے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک ایسی قوم جو ڈری ہوئی ہو, ایسے لوگ جو تکلیف میں ہوں, جہاں پہ انسٹیٹیوشنز آپ کے فیل ہو رہے ہوں, ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہو, بیمار ہو جاؤ آپ, مصیبت پڑ جاتی ہے, ٹریٹمنٹ ایکسپینسو ہوتا ہے, ڈسٹینس ہوتا ہے, کنفیوزنگ ہوتا ہے, ڈاکٹر جو ہے اپنی, ایک ڈاکٹر ایک بات کرتا ہے, دوسرا دوسری بات کرتا ہے. کئی تو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پراپر ہاسپٹل ہے ہی نہیں. ایک فیملی ہے جس کے اندر کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو گیا, ٹریول کرنا پڑتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے, ریکوری کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. ایک فیملی میں ایک بچہ ہے, کوئی خاتون ہے, اس کو سائیکوسس ہے, ایپیلیپسی ہے, اس کو جن زیادہ سمجھ آتے ہیں, اس کو مینٹل النس سمجھ نہیں آتی. بائی ٹائم پروفیشنل ہیلپ آتی ہے تو یہ کیس خراب ہو چکے ہوتے ہیں. وہ جو شخص ہے جو اس مصیبت کے اندر ہے, اس کی کنڈیشن بالکل ہی فارغ ہو گئی ہوتی ہے. ایجوکیشن سسٹم ہمارا رٹا لگانا سکھا رہا ہے بچوں کو. ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ایک کلیم اگر کہیں پہ لکھا ہوا ہے, کوئی شخص آپ سے کر رہا ہے, تو آپ یہ تو سوچو کہ یہ ایویڈنس کیا ہے, کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. جب آپ اس کو ایویڈنس اور میتھڈ سکھائیں گے ہی نہیں, تو جو شخص اس کو لگے گا کہ بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے, اسی پہ یقین کرے گا نا وہ. یہ جو جعلی پیر ہوتے ہیں سارے, ان کے کرشمے آبزرویشن کے اندر کیوں نظر نہیں آتے کبھی بھی. اگر کوئی ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش بھی کرے
تو ایک ایکسکیوز دے دی جاتی ہے کہ جی جن صاحب بزی تھے, کھانا کھانے گئے ہوئے تھے, اس وقت جو ہے وہ اثر نہیں ہو رہا ہمارے اوپر. اور ہمارا جو اسٹیٹ ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس لیے فیل ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل اینڈ پہ داخل ہوتا ہے اس کیس کے اندر. آپ کا پیسہ ڈوب جاتا ہے, اس کے بعد کیس بنتا ہے. کسی خاتون کو بلیک میل کیا جاتا ہے, اسالٹ کیا جاتا ہے, اسالٹ کے بعد کیس بنتا ہے. ایک پیشنٹ, بیمار مریض کو ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے, اس کے بعد کیس بنتا ہے. اگر کوئی شخص فوت ہو جائے, ایکسورسزم, یہ جو جن نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شخص فوت ہو جائے, اس کے بعد کیس بنایا جاتا ہے. ہمیشہ فائنل کرائم ہونے کے بعد پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے. اس جعلی پیر کو پکڑ لیا جاتا ہے, اخبار میں خبر لگا دی جاتی ہے کہ جی ایک جعلی پیر پکڑا گیا اور کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کسی کا نقصان ہو گیا. مگر جو مارکیٹ پلیس اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے کھلی ہوئی ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ ہمیشہ کھلی رہے گی, کیونکہ آج بھی ہماری سوشل میڈیا فیڈ کے اوپر چند شہروں کی دیواروں کے اوپر جو وال چاکنگ نظر آتی ہے, اس میں ہمیں معجزے اور کرشمے کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ایڈورٹائزمنٹ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں. اسپریچول ڈائگنوسٹک کو ویسے کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ملک کے اندر جو ونریبل لوگ ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. مذہبی اسکالر جو بحث کرتے ہیں جعلی پیروں کے خلاف, ان کے بھی زیادہ تر میسج سیکٹیرین آرگومنٹس کے اندر گڈمٹ ہوتے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ اصل بات کون کر رہا ہے, صحیح بات کون کر رہا ہے. ایک بات آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سمجھا دیں, بتا دیں, ذہن نشین کر لیں اس کو. دنیا کے اندر کوئی ایک بھی علاج ایسا نہیں ہے جس کے اندر کسی پیشنٹ کو, کسی مریض کو مارنے کی ضرورت ہو. کینسر کے کیور کے لیے ہسپتال جائیے, میڈیکل ایویڈنس آپ کو چاہیے, ٹیسٹمنی نہیں چاہیے. ایک وائرل کلپ کے ذریعے کینسر کے علاج نہیں ہوتے. اس کے بعد ہم لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ, انگریزی بولنے والے لوگ, جرنلسٹ, پوڈ کاسٹر, یہ جو چینل ہیں جگہ جگہ مذہبی باتیں کرتے ہیں. جعلی پیر کو ہم بھی ایک طرح استعمال کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو جعلی پیر ہوتا ہے, بیزار پیر ہوتا ہے, یہ اٹینشن کو اٹریکٹ کرتا ہے. ہم نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ لٹکن شاہ وائرل ہے آج کل. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں, لوگوں کے اندر اویئرنیس ڈالتے ہیں, ایسی ویڈیوز نہیں بننی چاہیے, کیونکہ خاموشی پروٹیکٹ کرتی ہے ایکسپلائٹیشن کو. مگر اگر آپ ایکسپوز کر رہے ہیں کسی کو, تو وہ ویڈیو بھی ایک سرکس کی طرح نہیں ہونی چاہیے. جو کنٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو میتھڈ ہے, جو بنانے والے ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ میتھڈ کیا ہے, آئیڈینٹیفائی یہ کرنا چاہیے کہ خطرہ کہاں پہ ہے. ڈائریکٹلی وہ لوگ جو ونریبل ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ احتیاط کریں. ادروائز کوئی بھی شخص اگر اس قسم کے جعلی پیر کے ساتھ پوڈ کاسٹ بنا رہے, اگر وہ اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگا رہا ہے, تو اس کی کرٹیسزم جو ہے وہ اس کا اپنا ایڈورٹائزمنٹ ہے. کہانی ہم نے سٹارٹ کی تھی سرسوں کے تیل سے ایک دائرہ کھینچنے کی, مگر جو اصل دائرہ ہے اس زمین کے اوپر نہیں کھینچا گیا. ڈر جو ہے وہ کسٹمر کو کریٹ کرتا ہے. پیر سرٹنٹی کو بیچتا ہے, انٹرنیٹ سرٹنٹی کو اسپیکٹیکل کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. اسپیکٹیکل سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے, ظاہر تماشا لگا ہوا ہو, سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اور جو مشہور آدمی ہے اس کو ہمیشہ اس کا اگلا کسٹمر مل جاتا ہے. لٹکن شاہ یہ کلیم کرتا ہے کہ 6 جن اس کے قبضے میں ہیں, اس کے دائرے میں جو شخص داخل ہو جائے گا وہ ٹریپ ہو جائے گا. ساری گیم کے اندر لٹکن شاہ ٹریپ نہیں ہے, وی آر دا ونز ہو آر ٹریپڈ. بہت شکریہ.